तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज़ नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ़ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुश आमदेद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। अजीज़ो, अहद कदीम के मुताले में हम नहमिया की किताब पर पहुँच चुके हैं, जो तारीखी कुतब में से एक है। खुदा के फजल से आज हम पहले बाब के मुताले को जारी रखेंगे। अजीज़ो, मुझे उम्मीद है कि आप पिछली किस्त में हमारे साथ थे और आपने नहमिया की किताब की तारुफी बातें सुनी है। नहमिया उन लोगों में से था जो असीरी से लौटकर शहर की दीवार तामीर करने को आया था, और फिर यरूशलेम शहर की दीवार जो तबाह हो चुकी थी। उससे पहले जो शख्स आया था वो अजरा था, और उसने खुदा के कलाम को लोगों के दिलों में कायम करने की परवाह की। और उससे पहले जरबाबुल था जिसने मज़बा की बुनियाद डाली। हज्जी और मलाकी ने लोगों की हौसला अफजाई की कि वो हैकल की तामीर करें। आज के प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं खुदा के खादमीन को स्टूडियोज में खुशामदेद कहूंगा। भाई इसहाक खुशामदेद, बहुत शुक्रिया। भाई नहमिया खुशामदेद, शुक्रिया और भाई। स्टूडियो में मौजूद हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। भाई इसहाक, इस बाब के पहले हिस्से और पिछली किस्त की कुछ बातों की याद दहानी हमें करवाइए। उसने खबरगिरी की और उस मौके से फ़ायदा उठाया कि उसके भाइयों में से एक बादशाह का एक यहूदी पैगाम रसा एक खबर ला रहा था। सो उसने उससे पूछा कि क्या खबर है, और ये वाकई ज़बरदस्त बात थी क्योंकि नहमिया ने खुदा के लोगों की परवाह की जबकि वो बादशाह के महल में था। इससे एक सवाल पैदा होता है कि हम खुदा के लोगों की खबरगिरी करने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं और दुनिया की खबरों के मुकाबले में इसकी शरह क्या है। बहरहाल जब उसने सुना कि शहर के दरवाजे जला दिए गए हैं और गिरा दिए गए हैं तो वो बहुत उदास हुआ, और बाइबल पहले बाब की 4 आयत में बताती है कि उसका रद्द-ए-अमल क्या था। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हजूर दुआ की। वो खुदा का तालिब हुआ। उसे यकीन था कि यरूशलेम की खुदा तबाही उनके का दिल को मंजर तोड़ेगा। सही, क्योंकि उस वक्त वो खुदा का शहर था, वो इबादत का मरकज़ था और ज़मीन पर गवाही का मरकज़ था। यरूशलेम बुजुर्ग बादशाह का शहर था। सो क्या हुआ कि खुदावन का होते हुए उसका ऐसा हाल हो गया। वो पुरजोश था और वो दुआ करने लगा और खुद को हलीम किया। भाई नहमिया, जब हम तीसरी आयत पर जाते हैं तो लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा, वो बाकी लोग जो असीरी से छूटकर इस सूबे में रहते हैं निहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं, और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। मतलब वो लोग बड़ी मुसीबत और जिल्लत में थे। दीवारें गिर चुकी थीं और दरवाजे जलाए गए थे। ये तारीख है। तारीखी तौर पर शहर और लोगों के साथ ये हुआ, लेकिन इसका रूहानी इतलाक क्या है? चूंकि हम कलीसिया दौर में रहते हैं ना कि कदीम लोगों के दौर में, इससे हम क्या सीखते हैं? दरअसल जब पुराने अहदनामे में हमें कोई खबर दी जाती है तो बहुत से लोग हमसे ये पूछते हैं, क्या खुदा का कलाम हमें सिर्फ तारीखी पढ़कर सुनाता है? ऐसा नहीं है। मैं आपके सामने यहाँ चंद आयात पढ़ता हूँ जो खुदा के कलाम की हर आयत और हर अल्फाज पर जोर देती है और कैसे हर लफ्ज़ बामकसद तौर पर दर्ज किया गया ताकि हमारे लिए मिसाल और तमसील बन सके। मसलन रोमियो 4:15 बाइबल कहती है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं ताकि सब्र से और कलाम मुक़द्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें। दरअसल ये तारीख है, खुदा की अपने लोगों के साथ काम करने की तारीख यही है, और इसे हमारे लिए मरकूम किया गया है ताकि हमारे लिए एक तालीम और मिसाल हो। और पहले करंथियों के 10वें बाब की 11वीं आयत में हम ये पढ़ते हैं कि
کہ یہ باتیں یعنی خدا کے کام، یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئیں، اور مثال کا مطلب ہے علامت یا ہمارے لیے عبرت اور ہماری نصیحت کے واسطے لکھی گئی، اور یہ ساتھ ساتھ ہمارے لیے نصیحت ہے، اور یہ ایک کن خبرداری کے ہے۔ لیے ہے؟ یہ آخری زمانے والوں کے لیے ہے۔ سو میں یہاں پر یہ پوچھتا ہوں کہ اس کے لکھنے کا مطلب کیا تھا؟ ہمارا فائدہ۔ چاہے اس میں ہماری بات نہیں کی گئی، یہ ہمارے لیے ہے۔ بالکل۔ میں ایک خاص سوال پوچھنا چاہوں گا، جلے ہوئے دروازے ہمیں کیا بتاتے ہیں، ٹھیک اور ہے۔ گری ہوئی دیواریں اس کا روحانی اطلاع کیا ہے؟ بالکل۔ دیکھیں، کسی بھی شہر کی دیوار ہی اس کی شکل کا نقشہ کھینچتی ہے، اور یہی دیوار ہی اندر کے لوگوں کو باہر کے لوگوں سے جدا کرتی ہے، اور دیوار کے گر جانے کا مطلب ہے کہ کوئی علیحدگی نہیں۔ لیکن خدا کا کلام پیدائش کے پہلے باب سے یہی کچھ سکھاتا آیا ہے کہ خدا کا ایک اصول ہے جو جدائی کا اصول کہلاتا ہے۔ مثلاً ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا صحیح۔ کیا، اس نے اوپر کے پانی کو نیچے کے پانی سے جدا کیا، اور اپنے لوگوں کے لیے خدا کی یہ مرضی ہے کہ وہ اخلاقی طور پر جدا ہوں، اور سچ یہ ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی تمام قوموں کو گواہی دے گا، لیکن اخلاقی اور روحانی طور پر انہیں جدا بھی ہونا ہے۔ اور خدا کا کلام ہمیں تعلیم دیتا ہے، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، صحیح۔ اور تمام انسانی تاریخ میں لوگوں کے راز سے بھٹکنے اور خدا کو چھوڑ کر غیر معبودوں کی عبادت کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جدائی کی دیوار کو پار کیا۔ گری ہوئی دیوار سے مراد کوئی سرحد نہیں ہے، اور دروازے کے لیے کیا ہے؟ دروازہ حکومت اور عدالت کی جگہ ہے۔ لہٰذا خدا کے لوگوں کے پاس حکومت اور عدالت کا اختیار تھا، اور دروازے پر دربان تھے جو رات کو ان کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے تھے، اور وہ اندر آنے جانے والوں کی اچھی طرح تلاشی لیتے۔ اور میں کہوں گا کہ کلیسیا میں آنے جانے کے لیے اور کلیسیا میں شامل ہونے کے راستے پر ایک دربان کی ضرورت ہے، اور یہ دربان کی خدمت ہے جو خداوند اسے کلیسیا میں سونپتا ہے۔ میں یہاں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ دربان صرف آنے جانے والوں کی حرکت پر اختیار نہیں رکھتے۔ اگر کوئی اجنبی اپنے خیالات لے کر آ گیا ہے، بلکہ وہ بھی جو باہر ہیں، بہت سارے لوگ ہماری کلیسیوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور ان سے ان کے غیر حاضر ہونے کے متعلق کوئی نہیں پوچھتا، ان کی دیکھ بھال نہیں کی گئی اور وہ کھو چکے ہیں، کیا یہ بھی دربان بالکل۔ کی ذمہ داری ہے؟ پہرے دار ہیں جو اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، یقیناً۔ جی، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ نہمیہ کی دعائیا زندگی۔ نہمیہ مرد دعا تھا، اس کے بارے میں 11 مرتبہ اس کتاب میں یا تو اس کے دعا کرنے کے متعلق یا اس کی دعا کے الفاظ درج ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، جو کہ نہمیہ پہلے باب کی 4 آیت، نہمیہ دوسرے باب کی 4 آیت، نہمیہ چوتھے باب کی 4 آیت سے 9ویں آیت تک، پھر نہمیہ 5ویں باب کی 19ویں آیت، اس کے بعد نہمیہ 6 باب کی 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک، پھر نہمیہ کے 13ویں باب میں 14ویں آیت، اس کے بعد 22ویں آیت، پھر اس کے بعد 29ویں آیت، اور پھر 31ویں آیت میں ظاہر ہوا۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہم نہمیہ کی کتاب کے پہلے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آئیے اب چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ جی، ہم نے 4 آیت میں روزہ رکھنے کے حوالے سے پڑھا، سو ہم جاننا چاہیں گے کہ بائبل کی تعلیم کے مطابق روزہ کیا ہے؟ بھائی اسحاق، نہمیہ نے روزہ رکھا، لیکن ہم روزہ رکھنے کے حوالے سے بائبل کی تعلیم کو جاننا چاہیں گے۔ کلام کے مطابق روزہ کیا ہے؟ پہلے تو روزے کے لفظی معنی ہے کھانے پینے سے ایک خاص وقت تک پرہیز کرنا۔ عموماً ایسے دن کی شروعات سے لے کر سورج غروب ہونے تک کیا جاتا ہے، اور پرانے عہد نامے میں عمومی طور پر روزہ رکھنا لازم نہ تھا۔ روزہ فقط کفارہ کے روز رکھا جاتا تھا جو 7ویں ماہ کی 10 تاریخ کو ہوتا تھا، اور احبار کی کتاب کے 16ویں باب کے مطابق اس کے علاوہ یہ کچھ ایسا تھا جو لوگ اپنی مرضی سے خود سے کرتے تھے، اور
نئے عہد نامہ میں کوئی پابندی نہیں ہے، اس کا پرہیز کا تعلق خدا کے حضور کسی خاص وجہ سے حلیم ہونے اور خود کو توڑنے سے ہے۔ ہم روزہ رکھنے کی وجوہات کو دیکھتے ہیں، مثلاً یوئیل کی کتاب میں ہم ایک بات پڑھتے ہیں جس کا تعلق حلیم ہونے اور توبہ کے لیے دل کو ٹوٹنے اور خدا کے پاس واپس لوٹنے سے ہے۔ مثلاً ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ خداوند لوگوں کے جسموں سے بدروحوں کے نکالنے کے حوالے سے کہتا ہے کہ یہ قسم دعا اور روزے کے سوا اور کسی طرح نہیں نکل سکتی، اور بائبل میں ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ روزہ اور دعا ایک ساتھ ہیں۔ ہم روزے کے بغیر دعا کر سکتے ہیں لیکن دعا کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتے، اور یہ روزے کے ساتھ ہی ہے۔ اور عموماً روزے کے بنیادی مقصد میں ایک روحانی کام یہ ہے کہ خدا کا کام ہے۔ مثلاً اعمال کی کتاب میں اعمال 14 میں ہم پڑھتے ہیں کہ شاگرد دعا اور روزے کی غرض سے جمع ہوئے۔ جب وہ روزہ رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے لیے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ پالوس رسول کرنتھیوں کے دوسرے خط میں کہتا ہے، اگر مجھے ٹھیک سے یاد ہو تو 11ویں باب میں لکھا ہے، 12 فاختہ کشی میں سو اس طرح روزہ رکھنا خدمت سے تعلق رکھتا ہے، اس حقیقت سے تعلق رکھتا ہے کہ مخالف بڑے شیطانی حملے کرتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کوئی بھی کام جس میں کشادہ یا مؤثر دروازہ کھلا ہے اس کے ساتھ بہت سی مخالفت بھی ہے۔ ان مخالفوں کے لیے دعا میں مزید روزے کی اور خدا کے آگے حلیم ہونے اور ٹوٹنے کی ضرورت ہے۔ سو یہ عمل دعا کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا کے کسی عظیم بندے نے ایک بار کہا تھا کہ کسی دعا کرنے والے اور روزہ رکھنے والے شخص کے سامنے کوئی مسئلہ ٹک نہیں سکتا، اور ممکن ہے کہ دعا اور روزہ شخصی طور پر ہو یا گھرانے کے طور پر یا خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر۔ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آسر کی کتاب میں جب آسر نے کہا میرے لیے روزہ رکھو، انہیں روزہ رکھنے کو بلایا گیا، لیکن روزے کے ساتھ کچھ منفی پہلو بھی ہیں۔ دوسری بات، خداوند یسوع نے خود سے کہا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کر کے تو روزے سے ہے۔ سو اگر آپ مجھے کچھ دیں آپ تو میرے میں پاس آئیں گے اور میں کہوں گا آپ پلیز چلے جائیے، کیونکہ میرا روزہ اور میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ جی ہاں، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا خداوند ایسا نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کا مطلب نہیں کہ میں ایک اداس شکل بنا کر ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پھروں، اس لیے کہ اداسی خدا کی حضوری میں ہونی چاہیے، نہ کہ لوگوں کے سامنے ایک تماشا کیا جائے۔ اور روزے کے حوالے سے ایک اور بات جو اہم ہے کہ اس کا تعلق خوشی اور روزمرہ کی زندگی کے کاموں سے نہیں ہے۔ یسایہ کی نبوت میں اس نے ان سے کہا، تم اپنے تمام کاموں اور تمام خوشی کے ساتھ کہتے ہو کہ تم نے روزہ رکھا۔ روزے میں ایک طرح کی پابندی درکار ہوتی ہے، اور خدا کے سامنے بیٹھنا۔ نہمیہ نے کہا کہ میں نے بیٹھ کر دعا کی اور روزہ رکھا۔ دراصل یہ شخص ایک بہت ہی متوازن شخصیت کا حامل تھا۔ ہم نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ خبر سن کر کوئی بھی بیٹھ کر دعا کے لیے یا روزہ رکھے بنا ہی کچھ کرنے کے لیے جوش میں آ سکتا ہے، اور کوئی دعا کرنے اور روزہ رکھنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ خداوند ہی جسے چاہے یہ کام عطا کرے۔ روزے کے حوالے سے بھرپور گفتگو کا شکریہ۔ بھائی نہمیہ نے روزہ رکھا، جی، اس نے دعا کی اور بیٹھ کر رویا۔ ہمیں بتائیں کہ مرد خدا ہوتے ہوئے جو کام نہمیہ نے کیے اس کے مطابق اس میں کیا خصوصیات تھیں؟ ہم یہاں پڑھتے ہیں کہ پہلا کام اس نے سنا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ جب میں نے یہ باتیں سنی تو بیٹھ کر رونے لگا اور کئی دنوں تک ماتم کرتا رہا اور روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی، اور اس نے سنا۔ اور اس نے کیوں کر سنا؟ اس کا دل اپنے خدام کے شہر اور اس کے لوگوں کی خبر پانے کو بے قرار تھا۔ اس کے لوگ بڑی شرمندگی میں تھے تو بھی وہ اس کے لوگ تھے اور اسی کے لیے قیمتی تھے اور خدا کے دل کے بھی قریب تھے، اور اس کے دل میں اپنے خدا کے شہر کے لیے سچ میں بڑی اہمیت تھی۔ اور اس نے سنا اور اس نے پوچھا، اور اس نے پھر کبھی جلد بازی نہ کی، بلکہ وہ جا کر بیٹھ گیا۔ وہ خدا کی حضوری میں بیٹھ گیا تاکہ دیکھے کہ خداوند اس کی رہنمائی کہاں تک کرتا ہے، اور پھر لکھا ہے وہ رویا۔ در حقیقت وہ رویا، اور اس کے آنسو خدا کے لیے بیش قیمت تھے۔ اور شاید ہم مختلف وجوہات کی بنا پر زندگی میں روتے ہیں، لیکن میں اپنے ناظرین سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے خداوند کے معاملات ہمارے لیے کتنے اہم ہیں۔ اور پالوس نے تموتیس سے کہا، تیرے آنسوؤں کو یاد کر کے میں مسرور ہوتا ہوں،
اور یہ آنسو ہمارے خدا کے معاملات کی پرواہ کرنے اور خدا کے لوگوں کی پرواہ کرنے کا ثبوت ہے کہ ہم اس کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ کیا خدا اور اس کے لوگوں کے معاملات بھی میرے لیے میرے معاملات جیسے اہم ہیں؟ وہ نہ صرف رویا بلکہ کئی روز تک روتا رہا، اور ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ 4 ماہ تک خداوند کے سامنے روتا رہا اور خداوند کے موقع کا انتظار کرتا رہا تاکہ وہ خدا کے تخت کا کام کر سکے۔ اس نے روزہ رکھا اور آسمان کے خدا کے حضور دعا کی۔ سو اس نے سنا، وہ بیٹھا، رویا، دعا کی اور روزہ رکھا، اس لیے اس کے لیے الہی مدد آئی کہ وہ حرکت کرے اور چلے۔ جی بھائی اسحاق، میں 7ویں آیت سے باب کے آخر تک پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے درخواست ہے کہ اس پر تبصرہ کیجیے۔ ہم اب تک مرد خدا نہمیہ کی دعا پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے تیرے خلاف بڑی بدی کی ہے اور ان حکموں اور آئین اور فرمانوں کو جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو دیے نہیں مانا۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، پر اگر تم میری طرف پھر کر میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام میں پہنچاؤں گا جسے میں نے چن لیا ہے تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ وہ تو تیرے بندے اور تیرے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی بڑی قدرت اور قوی ہاتھ سے چھڑایا ہے۔ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندے کی دعا پر اور اپنے بندوں کی دعا پر جو تیرے نام سے ڈرنا پسند کرتے ہیں کان لگا، اور آج میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے بندہ کو کامیاب کر اور اس شخص کے سامنے اس پر فضل کر۔ میں تو بادشاہ کا ساقی تھا۔ شاندار باتیں ہیں، ان آیات کے متعلق ہمیں بتائیے۔ دراصل جب نہمیہ دعا کر رہا تھا، پہلا کام اس نے یہ کیا کہ خدا کو پورے طور پر صحیح ثابت کیا۔ اس نے اس سے کہا، تو ہر طرح سے اپنے ہر کام میں راست ہے، چونکہ ہم تیرے آگے مجرم ٹھہرے ہیں، لہٰذا ہم عدالت کے لائق ہیں۔ اور اپنی غلطی کا اقرار کرنا خدا کے دل تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ ہے، کیونکہ خدا غریب اور فروتن اور دل میں اس کا خوف رکھنے والے پر نگاہ کرتا ہے۔ دوسری بات خدا کی باتیں ہیں جن پر وہ تکیہ کرتا ہے۔ نہمیہ نے اپنی دعا میں اپنی خواہشات اور خوابوں کا اظہار کیا۔ کبھی کبھار ہم دعا میں بھٹک جاتے ہیں اور ایسی چیزیں مانگتے ہیں جو شاندار دکھائی دیتی ہیں، لیکن وہ خدا کے کلام کے مطابق یا الہی مکاشفہ کے مطابق نہیں ہوتی۔ وہ مکمل طور پر خدا کے کلام سے جڑا ہوا ہے، اور جن حصوں میں اس نے چند موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ احبار 26 اور زیادہ استثناء سے اقتباس کیے گئے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ خدا سے کہتا ہے، خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنی بات کو پورا کر۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ وہ خدا کی باتوں کو سمجھتا وہ ہے۔ سمجھتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ شخص بت پرست بادشاہ کے محل میں ہے، لیکن خدا کی باتیں اس کی نظر میں اہم ہے، اور وہ دعا میں اس پر دھیان کرتا ہے، جو در حقیقت بہت اچھی بات ہے کہ ایک شخص دعا میں خدا کے کلام سے جڑا ہے۔ کسی نے ایک بار کہا تھا، تحریر شدہ کلام کی روح سے دعا کرو اور دعائیہ روح کے ساتھ پڑھو۔ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اس لیے کہ جب کہ نہمیہ نے دعا کی، اس نے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنے اس قول کو یاد کر جو تو نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ اگر تم نافرمانی کرو تو میں تم کو قوموں میں تتر بتر کروں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ پر اگر تم میری طرف پھر کر، اور دیکھیے کچھ گر وہ یہاں پھر کر آ رہے ہیں، میرے حکموں کو مانو اور ان پر عمل کرو تو گو تمہارے آوارہ گرد آسمان کے کناروں پر بھی ہوں، میں ان کو وہاں سے اکٹھا کر کے اس مقام پر پہنچاؤں گا۔ اس مقام کی اہمیت کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ یروشلم ہمارے لیے ایک اہم شہر ہے، ہمارا وطن ہے، اور ہم اس سے بڑی محبت رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا شہر ہے، بلکہ ایک اور اہم وجہ یہ ہے مقام جسے میں نے چن لیا تاکہ اپنا نام وہاں رکھوں۔ اور بھائی ایاد، یہ جگہ خدا کے نام سے کہلاتی ہے۔ صحیح، چلیے مہمانوں کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ جب نہمیہ اس جگہ پر تھا، خدا کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہا۔ سو اس وقت کیا ہمارا تعلق خدا کے ساتھ قائم ہے جبکہ ہم باہر کی دنیا سے جڑے ہیں؟ جی بھائی، ہم خدا کے ساتھ مسلسل تعلق میں کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ دنیا میں رہتے ہوئے کیا ہم خدا کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ تعلق میں ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں؟ ایک ایماندار کے دنیا میں 3 روپ ہوتے ہیں۔ پہلا روپ ایک پرستار کا جو خدا کی پرستش اور ستائش کرتا ہے۔ دوسرا روپ ایک خادم کا ہے۔ ہمارا یہاں مقصد خود کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے جینا ہے۔ تیسرا روپ گواہ کا ہے
جو کہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اور یہ سچ ہے کہ ہم اس دنیا کے نہیں، لیکن مسیح نے ہمیں اس دنیا میں گواہی دینے کے لیے بھیجا ہے۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہم نے نہمیہ کے متعلق پڑھا کہ وہ بادشاہ کا ساقی تھا۔ بادشاہ کا ساقی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے کام کی نوعیت کیسی ہے؟ بادشاہ کے ساقی کے کام کی کیا نوعیت ہے، اور ہم نہمیہ کے کردار کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ نہمیہ نے اپنے متعلق کہا، میں تو بادشاہ کا ساقی تھا۔ پہلے ہم نے سمجھا کہ وہ مذہبی رہنماؤں، نبیوں یا پھر کاہنوں میں سے تھا، اور وہ کوئی شہزادہ بھی نہ تھا، بلکہ وہ شاہ فارس کے محل میں ایک خادم تھا، اور بادشاہ کا ساقی تھا، جو کہ بہت باعزت مقام ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ ان سب چیزوں کا ذمہ دار تھا جو بادشاہ کو پیش کی جاتیں۔ اور بادشاہ کی حفاظت کا بھی۔ یقیناً ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ شاہی محلوں میں سازشیں بھی کی جاتی ہیں۔ سو بادشاہ کی جان لینے کا سب سے آسان ترین طریقہ اس کے کھانے میں زہر ملانا ہے۔ لہٰذا بادشاہ کا ساقی اس محافظ کی مانند ہے جو اس کی زندگی کا ذمہ دار ہے۔ یہ ایک بہت باعزت مرتبہ ہے، اور نہمیہ کو موقع ملا کہ وہ مسلسل بادشاہ کے سامنے رہے، اور وقت آیا خدا نے اس تعلق کو استعمال کیا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ قابل اعتماد تھا، یعنی نہمیہ پر بالکل۔ بادشاہ کی جان کے لیے اعتماد کیا گیا۔ صحیح۔ آپ میں سے کوئی اور سوال پوچھنا چاہے گا؟ جی۔ یہ واضح ہے کہ نہمیہ وہ تھا جس نے روزہ رکھا اور دعا کی اور خداوند کے لوگوں کی طرف سے توبہ کی۔ سو کیا ایک شخص کا کسی اور کے لیے دعا کرنا کافی ہے، کیونکہ لوگوں نے نہ روزہ رکھا نہ چاہے دعا اس کی؟ نے توبہ تک نہ کی ہو؟ یہ ایک اچھا اور شاندار سوال ہے۔ بالکل، سوال بہت اچھا ہے۔ خدا اس کو کس طور پر دیکھتا ہے؟ اس شخص نے اس کے آگے سب لوگوں کی نمائندگی کی، اور احبار کی کتاب میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب کوئی ایک اپنے بھائی کی گناہ کی قربانی کو کھاتا ہے، کسی نے گناہ کیا اور پھر اس کا بھائی جا کر اس قربانی میں سے کھائے گا، وہ خود کو اس میں شامل کرتا ہے۔ بالکل، اور یہی کچھ نہمیہ نے بھی کیا۔ گویا وہ کہہ رہا تھا، خداوند ہم نے گناہ کیا۔ یہ ایک اجتماعی معاملہ تھا، گواہی کی بات تھی، کسی کی ذاتی بات نہیں تھی۔ سو میں ذاتی اور انفرادی طور پر کسی اور کے بدلے ایسا نہیں کر رہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی اپنے لیے توبہ کرتا ہے، ہر شخص خود سے خداوند کے پاس لوٹ کر آتا ہے، لیکن جہاں تک خدا کے لوگوں کا اجتماعی معاملہ ہے، ان کی روحانی حالت بہت بری ہے۔ انہیں خدا کی حقیقی لوگوں کو ہونا، آج اس کا اطلاق عملی طور پر کیا جائے، وہ اس وقت کے ایماندار تھے لیکن ان کی حالت بری تھی۔ خداوند میرے دل کو ان کے لیے دعا کرنے کو ابھار سکتا ہے، اور پھر خدا جماعت سے نہمیہ جیسے ایک شخص کی انفرادی دعا کے وسیلہ سے راضی ہو اور جاتا ہے۔ ایک ہی شخص کی دعا سے خداوند کلیسیا میں بیداری لاتا ہے اور انہیں دعائیہ زندگی میں لے چلتا ہے، بالکل۔ چاہے شروعات میں انہوں نے دعا نہیں اس سے کی۔ آگے نہمیہ نے ان کی رہنمائی کی، جیسا کہ ہم اس کتاب کے آگے دیکھتے ہیں۔ یقیناً نہمیہ کی اس کاوش کے نتیجے میں خداوند اپنے لوگوں میں بحالی کو لایا تاکہ وہ بھی دعا میں خداوند کے نزدیک آئیں، اور یقیناً ہمارے حاضرین نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو چلتے ہیں ان کی جانب اور جانتے ہیں انہوں نے کیا سیکھا۔ مجھے دنیا سے جدائی کا اصول بہت شاندار لگا، کیونکہ بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے پرہیز کریں، کیونکہ ہمیں ان میں رہ کر اپنا خدا کے گواہ ہونے کا کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن ہم ان کی برائی سے جدا کیے گئے ہیں۔ جی۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ نہمیہ اداس ہی نہ رہا اور یہ نہ کہا کہ میں کئی روز تک رویا، بلکہ وہ فوراً خدا کے پاس گیا کہ خداوند مداخلت کرے اور مسئلے کو حل کرے۔ جی، آپ بتائیے۔ مجھے یہ اچھا لگا کہ خدا ہمیشہ اپنے منصوبوں کو اپنے لوگوں کے درمیان پورا کرتا ہے، لیکن انسان کی مداخلت کا جو لوگوں کے لیے اپنے دل پر بوجھ رکھتا ہے، اپنا مقام اور اثر ہے، چونکہ اس شخص نے لوگوں کے لیے سوچا، چاہے منصوبہ اس کے بغیر ہی پورا ہو جاتا ہے۔ چاہے لوگوں کے لیے سوچنے والا ایک ہی شخص کیوں نہ ہو۔ روزے کا تعلق دعا سے ہے اور اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ دعا اور روزہ دونوں ساتھ ساتھ مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ آنے والی قسط میں اپنی بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ خدا آپ آدمین کو کا بھی برکت شکریہ، دے۔ خدا آپ جی کو برکت ضرور۔ دے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ عزیز ناظرین، نہمیہ مرد دعا تھا جس نے خدا ان کے حضور طویل عرصے تک دعا کی۔ وہ جانتا تھا کہ لوگوں کی حالت کیا ہے، وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور اس نے خود کو ان کی گناہ گار حالت میں شریک کیا۔ آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو خود کو خدا کے لوگوں سے الگ کر کے دور کھڑے ہو جائیں اور ان پر انگلیاں اٹھائیں اور ان کی برائی بیان کریں کہ وہ ٹھوکر کھاتے ہیں، دیر کرتے ہیں۔
खुदावंद को नहीं जानते और रियाकार हैं, या उनके साथ एक हों और अपने लिए और खुदा के लोगों के लिए दुआ करें। और हर तरफ खुदा के लोगों को ज़रूरत है कि कोई उनके लिए खड़ा हो और दुआ करे और उनके साथ शरीक हो। वक्त तभी बरकत आएगी। आप क्या कहते हैं? क्या आप बरकत का बायस बनेंगे? क्या आप खुदा उनके सामने जाकर खुदा उनके लोगों के साथ शरीक होंगे? मुझे उम्मीद है आने वाली किस्त में दोबारा मुलाकात होगी, जिसमें हम नहमिया के दूसरे बाब का मुताला शुरू करेंगे। खुदा आपको बरकत दे। أبي ضللت حين تركت دفء الأماني في حضنك، بيتي هجرت طوعا وجهلا، وكنت أحيا في خيرك سعيا وراء الأهواء سرت، والشر كالنار المهلكة، وعندما اشتد بي عذابي قلت أعود ربي لك. الخطيئة استشرف فيها حتى شربت الإثم، كما كان المذاق في الحلق حلوا، وفعله في القلب شقاء. أدمنت شري حتى يئست، هل من شفاء بعد العناء؟ أنت رجائي، أنت شفائي من كل دائي، أنت الدواء. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा, बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।